वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर प्लैनेट वॉइस। कैसे हैं सब दोस्तों आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ वो एक सच्चा वाक़या है कि किस तरह लोग हसद जलन में आकर इस हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें अपने खूनी रिश्तों तक का ख्याल नहीं रहता। उस बच्ची पर भी सिफली अमल करवा दिया गया था, मगर शैतान सिफ्त और मलाऊन लोग ये भूल जाते हैं कि बचाने वाला सबसे बड़ा खुदा है। कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन वो हर चेहरा इंसान पढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रो करने में प्लीज़ 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 मदद कीजिए। चलें बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी है सियाह बिल्ली के बच्चे। आखिर वो कैसी दुल्हन थी जिसकी आंखों में खुशी के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ डर, वीरानी, खौफ और दहशत दिखी थी। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही जब उसके साथ आई मोहतरमा ने दुल्हन का जोड़ा सफ़ेद रंग का निकाला। मैं शशदर रह गई, क्योंकि लोग आजकल कई तरह के फ़ैशन करते हैं मगर सफ़ेद के साथ कुछ तो कंट्रास्ट करते हैं, लेकिन उस लड़की का जोड़ा मुकम्मल सफ़ेद रंग का ही था। चलें उस लड़की की वालिदा की ज़बानी ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम हाजरा बेगम है और मेरी बेटी का नाम महविश है। वो मेरी इकलौती बेटी है और मेरे शौहर एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम हैं, मगर आजकल काफ़ी बीमार हैं, लिहाजा सिलाई वग़ैरह करके मैं अपना गुज़र बसर कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे दिन भी बहुत देखे और अपना ज़ाती घर है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर रही है। महविश की निस्बत बचपन से ही अपने खाला के बेटे से तय थी। मेरा भांजा भी इंतहाई शरीफ लड़का है और PIA में मुलाजमत करता है। जब महविश इंटर के इम्तिहानात से फ़ारिग हुई तो मेरी बहन ने शादी के लिए ज़ोर डालना शुरू किया। महविश इंतहाई खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ सलीकेमंद भी बहुत थी और मेरे बहन बहनोई तो दीवाने थे उसके। वो बचपन से ही सबकी लाडली रही। जब मेरी बहन के घर हमारे बाकायदा रिश्ता लेकर आने ही वाली थी, उसी दौरान मेरी नंद भी हमारे घर रहने आ गईं। सियालकोट से मेरी 2 नंदें हैं, एक तो कराची में ही हैं, इनकी कोई औलाद नहीं है, और दूसरी नंद जो सियालकोट से आई थी उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें से वो 1 बेटी और 1 बेटे की शादी कर चुकी थीं। अब अपने छोटे बेटे के साथ हमारे घर रहने आई थीं। उनके घर आते ही घर में एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हो गई थी। दरअसल वजह उनका बेटा था, जो कि हर वक्त महविश को तकता रहता था। मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत एहतियात से की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल के हालात कैसे हैं, मगर मेरी नंद के बेटे अरशद के आने से घर का माहौल घुटन ज़दा हो गया था। मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतने अरसे बाद आई थीं और ज़ाहिर है उनके भाई का घर था। उनको हमारे घर आकर तकरीबन 8 दिन हो चुके थे। उस दिन असर की नमाज़ पढ़कर सब चाय पी रहे थे और अरशद बाहर गया हुआ था, तो हमारी नंद मेरे शौहर से मुखातिब हुई, असफ़र भाई, आज तुमसे कुछ मांगने का इरादा किया है, भाई बहन को खाली हाथ ना लौटाना। मेरे कान एकदम खड़े हो गए, क्योंकि उनका अंदाज़ ही बता रहा था कि वो क्या मांगने वाली हैं। मैंने आँख के इशारे से महविश को अंदर जाने का इशारा कहा। मेरी नंद की बात सुनकर मेरे शौहर मुस्कुराकर बोले, कहो भाई, इससे पहले कभी मना किया है जो वैसे ही कह रही हो? मुझे अपने अरशद के लिए महविश का हाथ चाहिए। असफ़र भाई, बड़ी उम्मीद से बोल रही हूँ, अरशद तो घर का बच्चा है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उनके कहने की देर थी, मुझे इतना शदीद गुस्सा आया, क्योंकि बुशरा आपा जो मेरी नंद हैं जानती थी कि महविश मेरे भांजे से मंसूब है। खैर वो तो मेरे शौहर ने फ़ौरन ही मना करते हुए कहा, बुशरा, तुम जानती हो महविश अपनी खाला के बेटे से मंसूब है, अब तो हम बाकायदा रस्म भी करने वाले हैं। ये सुनते ही मेरी नंद की शक्ल देखने वाली हो गई और वो एकदम गुस्से में आ गई। भाई, तुमने मुझे गैर समझा, अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी।
میرے شوہر نے لاکھ سمجھایا پر وہ اس وقت نہیں مانی، لیکن پھر اچانک رات میں ہی خود ٹھیک ہو گئیں اور اپنے بھائی سے اور مجھ سے معافی مانگی، جس پر مجھے کافی حیرت ہوئی، مگر میں کبھی سمجھتی کہ شاید واقعی انہیں احساس ہو گیا ہو۔ اگلے دن صبح وہ ارشد کے ساتھ باہر جانے لگیں تو میں نے کہا، آپا کہاں جا رہی ہیں؟ کیونکہ میری نند جو کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان سے بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے میں تھوڑا حیران ہوئی۔ میرے اس طرح سوال کرنے پر وہ تھوڑا گڑبڑا گئیں، پھر کہنے لگیں، دراصل میں ارشد کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، جلدی ہی آ جاؤں گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید کچھ خریداری کرنے ہوں، ورنہ تو وہ عموماً تحائف لے کر ہی جاتی ہیں، کچھ خریدتی کبھی بھی نہیں۔ پھر میں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ شام کے 7 بجے تو پریشان ہوئی کہ آپا اور ارشد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی پریشان ہو رہے تھے۔ ابھی ہم ان کا تذکرہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک دونوں آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا میں اچانک چونک گئی، کیونکہ سارا دن کی خریداری کے بعد جو ان کے تھیلے سے نکلا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تھیلے میں کالے بلی کے بچے لائی تھیں۔ آپا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں، ارے کیا بتاؤں، تمہارے کراچی میں لٹیرے بہت ہیں، ہر چیز اتنی مہنگی ہے یہاں، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آیا۔ واپس آ رہے تھے تو بیچاری بلی کے بچے بھوکے نظر آئے تو انہیں اٹھا لائی۔ مہوش، او مہوش، ذرا ان کے لیے دودھ لاؤ بیٹا۔ مہوش بھی ایک دم بھاگ کے آئی۔ جیسے ہی مہوش نے بلی کے بچوں کو دیکھا وہ چکرا کر گر گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ مگر آپا بالکل نارمل کھڑی رہیں، جیسے مہوش کے گرنے کا انہیں یقین ہو۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں نے پانی ڈالا مگر اس کے باوجود مہوش کو ہوش نہیں آیا۔ جو جو صورتیں یاد تھیں وہ سب پڑھ کر پھونکی۔ آہستہ آہستہ مہوش نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں عجیب سی وحشت زدہ ہو رہی تھیں۔ میں نے اور اس کے ابو نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لٹایا۔ مہوش کو لٹا کر جب میں کمرے سے باہر آئی تو ارشد اور آپا کو کسی بات پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک تو میری بچی کو پوچھا بھی نہیں اور اب یہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مگر میں خاموش رہی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں کمرے میں جانے لگی تو سوچا پہلے مہوش کو دیکھ لوں، مگر میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ بلی کے چاروں بچے مہوش کے سرہانے بیٹھے تھے اور مہوش ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بلی کے بچوں کو بھگایا اور مہوش کو آواز دی، کیا ہوا مہوش، تم سوئی نہیں؟ اور یہ بلی کے بچے تمہارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بدستور خاموش رہی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، اس کا سر سہلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی شوہر سے کہا، اصفر آپ خدا کے لیے ان بلی کے بچوں کو باہر چھوڑ کے آ جائیں، جب سے یہ آئے ہیں مہوش کی طبیعت خراب ہے، میرے دل میں وہم آ رہے ہیں۔ ارے بیگم، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولے، اور یہ بلی کے بچے بے ضرر ہیں، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے شاید یہ واقعی میرا وہم ہو اور ایسا کبھی کچھ نہ ہو، مگر دل میرا اندیشوں میں بھرا ہوا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح حسب معمول میں فجر کے وقت اٹھی تو دیکھا آپا اور ارشد کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے سوچا جا کر دیکھتی ہوں، کیونکہ آپا کو تو میں نے آج تک کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے اتنی صبح ان کے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو حیرت ہوئی۔ میں ان کے کمرے کے پاس پہنچی تھی کہ شاید ارشد ایک بوتل میں پانی بھر رہا تھا اور آپا کچھ پڑھنے کی بات کرنے میں مصروف تھیں، مگر ان کے سر پر نہ دوپٹہ تھا اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیا پڑھ رہی ہیں کہ وہ دوپٹہ تک نہیں اوڑھی ہوئیں۔ میں خاموشی دیکھتی رہی تو دیکھا واقعی وہ پڑھ رہی تھیں۔ دیکھوں تو کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جس بوتل میں ارشد نے پانی بھرا تھا وہ آپا کو دی اور آپا نے وہ پانی دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا اور میں فوراً ان کے کمرے میں گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپا؟ میں نے زوردار آواز میں پوچھا تو مجھے دیکھ کر ارشد اور آپا گڑبڑا گئے۔ آپا فوراً بولیں، ارے کچھ نہیں حاجرہ، خیر و برکت کے لیے دیوار پر کل شریف کا پانی چھڑک رہی تھی۔
یہ کون سے کل شریف پڑھے ہیں آپ نے کہ سر پہ دوپٹہ تک نہیں ڈھانپا؟ آپ نے آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ بس میرے پوچھنے کی دیر تھی، وہ تو ایسے بکھر گئیں جیسے میں نے نہ جانے کیا پوچھ لیا ہو۔ ہاجرہ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اب میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ وہ زور زور سے سینے کو پیٹ کر شور مچانے لگیں۔ مہوش کے ابو اور مہوش دونوں اٹھ کر باہر آ گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے آخر بھائی ہاجرہ؟ اصفر نے مجھ سے پوچھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ آپا شروع ہو گئیں۔ ارے بھائی، اپنی بیگم سے پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھو۔ یہی کسر رہ گئی تھی تمہارے گھر سے رسوا ہو کر نکلوں۔ تمہاری بیگم نے تو آج مجھے صحیح جگہ دکھا دی ہے۔ اللہ کسی بہن کو ایسا دن نہ دکھائے۔ وہ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی تھیں اور میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنی غلطی کو چھپا کر مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ ان کا یہ ڈرامہ تھوڑی دیر ہی چلا، اس کے بعد جیسے ہی صبح کا اجالا ہوا وہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ مہوش کے ابو نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکیں۔ اس بات کو لے کر میرے شوہر بھی مجھ سے ناراض ہوئے کہ مجھے اپنی نند کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرا رویہ ان کا عمل دیکھ کر فطری تھا۔ اگلے 2 دن تک مہوش کے ابو کا موڈ خراب ہی رہا، پھر خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ آپا کو گئے ہوئے تیسرا روز تھا اور میں عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول تھی کہ اچانک مہوش کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں ایک دم پریشان ہو کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی، دیکھا تو مہوش بے ہوش تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آنکھیں کھولو۔ میں نے پانی اس کے منہ پر چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی اور ٹکٹکی باندھے چھت کو گھورنے لگی۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہونا شروع کیا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی جب مہوش بے ہوش ہوئی تھی جب بھی اس کے ساتھ یہی حالت ہوئی تھی۔ آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اصفر گھر آئیں تو ان سے تفصیل سے بات کروں گی۔ دل میں وہم اور اندیشوں نے جگہ بنا لی تھی۔ رات کو مہوش کے ابو آئے، میں نے سوچا کھانا کھا لیں پھر بات کروں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ مہوش کے کمرے سے دوبارہ چیخنے کی آواز آئی اور جب میں اور اس کے ابو اس کے کمرے میں گئے تو ہماری آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ مہوش پورے بال کھول کر فرش پر الٹی گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں اور اس کے ابو ایک دم گھبرا گئے اور اس کو فوراً اسپتال لے کر بھاگے۔ ایمرجنسی میں مہوش کو 1 گھنٹہ رکھا گیا، پھر ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی۔ ہم اس کے بعد اسے گھر لے آئے۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ جلدی ہی سو گئی۔ اگلی صبح مہوش کافی دیر تک سوتی رہی۔ میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر سے میں نے اور اس کے والد نے بہت پوچھا کہ آخر ہماری بچی کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، بچی کی رپورٹس بالکل نارمل ہیں، ہو سکتا ہے بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے ہو، آپ غذا پر توجہ دیں۔ میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ سبزیوں کا سوپ بنا دوں گی مہوش کو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی اور بے حد بدحال حلیے میں تھی۔ میں سمجھی شاید کوئی فقیرنی ہے۔ میں نے کہا، رکو اماں، لاتی ہوں پیسے۔ اس پر وہ غصے سے بولی، میں پیسے مانگنے والی نہیں ہوں، بس بھوکی ہوں، اگر کچھ ہے کھانے کو تو دے دے، پیسے نہیں چاہیے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا، معاف کر دو اماں، تم یہاں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میرے گھر کے باہر چبوترا بنا ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کو وہاں بٹھا دیا اور کھانا لینے چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ بلی کے بچے جو میری نند لے کر آئی تھی باہر چبوترے کی طرف جانے لگے۔ میں نے انہیں ہٹایا مگر وہ پھر بھی چلے گئے۔ جیسے ہی میں کھانا لے کر چبوترے پر گئی، وہ عورت بلی کے بچے دیکھ کر ایک دم چیخنے لگی، ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اماں، یہ بلی کے بچے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ مگر وہ نہیں مانی اور بولنے لگی، نہیں، یہ بلی کے بچے عام نہیں ہیں، ان پر گندا علم ہوا ہے، یہ تجھے بھی گندا کر دیں گے، ہٹا ان کو، ہٹا یہاں سے۔ وہ چیخنے لگی۔ ان کے شور کرنے پر گلی کی کچھ عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ سارا ماجرا سن کر ایک عورت کہنے لگی، بہن، جب یہ اماں اتنا کہہ رہی ہیں تو ہٹا دو ان بلی کے بچوں کو۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے جمعدار گزر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ذرا ان بلی کے بچوں کو گھر سے دور چھوڑ دے۔ وہ لے گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ عورت بھی کھانا کھا کے جانے لگی تو میں نے اسے روکا۔ میں نے کہا، اماں، آپ کو کیسے پتا کہ ان بلی کے بچوں پر گندا علم ہوا ہے؟ وہ عورت عجیب سے انداز میں ہنسی اور بولی، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ تو نے مجھے روٹی کھلائی تو میں نے بھی تجھے اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اب آگے تیرا کام ہے، اپنی بیٹی کو بچا ورنہ وہ سفید لٹھے میں ملے گی۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرا سا آ گیا۔ تھوڑا سا سنبھلی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے آگے گلی میں جا کر اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ جیسے تیسے میں اپنے گھر آئی اور بھاگ کر مہوش کے کمرے میں گئی اور جو دیکھا تو میرے جسم کی آدھی جان نکل گئی۔ جن بلی کے بچوں کو میں نے جمعدار سے چھڑوایا تھا وہ چاروں مہوش کے گرد بیٹھے تھے اور یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو مہوش کے ابو کو سرہانے بیٹھا پایا۔ میں نے فوراً ہی مہوش کا پوچھا اور دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر بھی آ گئے، وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ ہاجرہ، کچھ بتاؤ تو صحیح، تم لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ وہ ایک دم بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس عورت کے آنے سے لے کر بلی کے بچوں کو چھڑوانے تک پوری تفصیل سنائی اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح بلی کے بچوں کو واپس دیکھ کر میں بے ہوش ہوئی۔ یہ سب سن کر وہ بے چین نظر آنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہاجرہ، میں کیا کروں؟ میں تو کسی ایسے شخص کو جانتا بھی نہیں جسے ان سب چیزوں کا علم ہو۔ ایسا کرتا ہوں، صبح امام صاحب سے ملاقات کر کے انہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے بھی تھوڑی تسلی ہوئی اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے شوہر مسجد میں گئے تو میں بھی مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ میرے مالک، ہم نے کبھی کسی کا برا نہ چاہا تو سب حال جانتا ہے، اپنا رحم کر میرے مولا، میری بچی کو نظر بد اور ہر بری بلا سے محفوظ رکھ، آمین۔ دعا مانگ کر مجھے بہت سکون ملا۔ اب بے چینی سے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ دیکھوں مولوی صاحب نے کیا کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو شوہر امام صاحب کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ امام صاحب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا فوراً پیچھے پلٹے اور کچھ دیر باہر کھڑے ہو کر قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے۔ پھر دوبارہ اندر داخل ہوئے۔ میرے شوہر نے انہیں پوری تفصیل بتا دی تھی۔ امام صاحب مہوش سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے اشارہ کیا۔ میں مہوش کے کمرے میں گئی اور اس کو اٹھا کر بٹھایا کہ امام صاحب کو بلا لوں گی۔ میں نے کہا، اٹھو بیٹا، امام صاحب آئے ہیں، تم پر دم کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرے شوہر امام صاحب کو لے کر مہوش کے کمرے میں آئے مگر امام صاحب نے دروازے پر ہی اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا، اصفر بھائی، معذرت، میں اندر نہیں جا سکتا۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے امام صاحب کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے، دراصل اصفر بھائی، آپ کی گھر اور بیٹی پر کسی نے سفلی کا عمل کروایا ہے۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا مگر اس بچی کا چہرہ دیکھ کر میں دور سے ہی سمجھ گیا ہوں، مگر میں اندر اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اس کے توڑ سے واقف نہیں۔ ہاں، مگر آپ کی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ میں ایک شاہ صاحب کو جانتا ہوں جو اس حوالے سے لوگوں کی فی سبیل اللہ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا، مگر دعا کریں کہ وہ راضی ہو جائیں کیونکہ آج کل ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ کسی سے ان سلسلوں میں مل بھی نہیں رہے ہیں، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ امام صاحب میرے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امام صاحب کے ان لفظوں سے ہم میاں بیوی کو تھوڑی ڈھارس ہوئی مگر میرے ذہن میں یہ سوال بھرے کہ یہ سب کس نے کروایا ہوگا اور میرا سیدھا شک اپنی نند پر ہی گیا کیونکہ بلی کے بچے وہی ہمارے گھر لائی تھیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے مہوش کے رشتے کے لیے منع کیا تھا تو انہوں نے وہی دشمنی نکالی ہو، مگر کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے، وہ بھی سگی بہن۔
کوئی بہن کیسے اپنے بھائی اور اس کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتی ہے؟ سوچ سوچ کر میری عقل حیران تھی۔ آپا کس حد تک گر گئیں۔ میرے دل میں سے بہت آہ نکلی، مگر میں خاموش رہی اور اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ کی کہ ان کا دل خراب ہو۔ مہوش کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، صرف چھت کو گھورتی رہتی یا زمین تکتی رہتی۔ اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس دن میں عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو شوہر کے ساتھ امام صاحب اور ایک نہایت ہی بزرگ شخصیت کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً سلام کیا اور دروازے کے سائڈ ہو گئی، انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر غور سے گھر کے دروازے کا معائنہ کیا اور پھر میرے شوہر سے مخاطب ہوئے، میاں کسی کو بلا کر لائیے، یہاں کا فرش کھدوائیے۔ میرے شوہر برابر والوں کے بیٹے کو بلا کر لائے، وہ بیچارہ اللہ اسے اچھا رکھے، سب سامان لے کر آیا اور فرش کھودنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فرش کھدا تھا کہ اچانک بلی کے بچے دروازے پر آ کے رونے لگے۔ وہ بزرگ آواز سن کر جلال میں آ گئے، مگر بولے کچھ نہیں۔ دراصل امام صاحب نے ان کو مکمل تفصیل سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بلی کے بچے میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ میں دم سادھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں کھدائی مکمل ہوئی اور جو وہاں سے نکلا اسے دیکھ کر میں چکرا کے رہ گئی۔ کالے کپڑے میں ایک دلہن بنی گڑیا اور اس میں پیوست سوئیاں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک مجھے اس دن والی عورت کی بات یاد آ گئی کہ اپنی بچی کو بچا، ورنہ وہ تجھے سفید لٹھے میں ملے گی۔ شاہ صاحب نے کپڑے اور گڑیا کو ہاتھ لگانے سے منع کیا اور جیب سے ماچس نکال کر کچھ پڑھا اور پھر وہ کپڑا اور گڑیا جلا دیا۔ جیسے ہی وہ گڑیا جلنا شروع ہوئی، گھر کے اندر سے مہوش کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگی، شاہ صاحب نے مجھے روک دیا اور کہا، خاتون آپ یہیں رہیے اور بچی کے پاس ابھی مت جائیے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس کمرے میں آپا اور ارشد ٹھہرے تھے وہاں چلے گئے۔ مہوش کے ابو بھی ان کے ساتھ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک شیشہ منگوایا اور ہم سب کو دور بیٹھنے کا کہا۔ میں اور مہوش کے ابو دور بیٹھ گئے اور امام صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر گزری تھی، اس شیشے میں ارشد اور آپا کا چہرہ نظر آیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اظفر تو ایک دم گھبرا گئے اور شاہ صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب ان کی پریشانی سمجھ گئے اور بولے، میاں معذرت کے ساتھ، مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ جو چہرے آپ نے شیشے میں دیکھے، آپ کی پریشانی اور کالے علم کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے آپ کے گھر اور بیٹی پر یہ جادو کروایا ہے۔ آپ کے گھر کی نازک صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے یہ عمل کرنا پڑا، اور نہ عموماً میں یہ عمل نہیں کرتا، مگر جہاں مجھے لگتا ہے کہ بچاؤ ممکن نہیں وہاں کرنا پڑتا ہے۔ یہ محترمہ اب بھی سکون سے نہیں بیٹھی ہیں، ورنہ ان کا عکس عیاں نہیں ہوتا۔ وار اب ان کے عمل کی کاٹ ضروری ہے۔ اگر آپ کاٹ کروانا چاہتے ہیں تو جو ہدایت میں دے رہا ہوں اس پر فوراً عمل کریں، ورنہ اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میرے شوہر تو یہ سن سن کر سکتے کی سی کیفیت میں آ گئے۔ بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سگی بہن، ان کا اپنا خون، ان کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے تھوڑی دیر کمرے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی، پھر مجھ سے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کمرے کا غسل کریں۔ میں نے وہ کمرہ پورا دھویا اور وہاں اگربتی جلا دی۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہا، یہ بچی کے گلے میں ڈال دیں اور 3 دن بعد بچی کو لے کر میرے پاس آئیے گا۔ ان کی بات سن کر ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا اور میں تعویذ لے کر مہوش کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ بے سدھ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں برسنے لگیں اور آپا کے لیے دل سے آہ نکلی۔ میں نے مہوش کو اٹھایا
اور اس کے بستر پر لٹا کر اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ اگلے 3 دن سکون سے گزرے، بس مہوش کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ 3 دن بعد ہم مہوش کو لے کر شاہ صاحب کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا کہ ویسے تو ان 3 دنوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، بس مہوش مستقل خاموش ہے۔ یہ سب سن کر شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، میاں اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ بچی کو نئی زندگی مل گئی، ورنہ اگر اس کا توڑ نہیں ہوتا تو انہی 3 دنوں میں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سب سن کر میری تو جان ہی نکل گئی اور میں نے اپنے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ واقعی میرا رب بہت مہربان ہے، مارنے والے سے زیادہ میرے رب کی شان ہے۔ شاہ صاحب میرے شوہر سے مخاطب ہوئے اور بولے، میاں سب سے پہلے تو آپ اس بچی کا نکاح کر دیجئے، اس سے یہ حصار میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جب نکاح کریں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نکاح کے وقت بچی کو سفید جوڑا پہنائیے گا اور اس کی پہلی اولاد ہونے تک اسے سرخ اور کالے رنگ سے دور رکھیے گا۔ اور رہی بات بچی کی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی، اپنی خاموشی ختم کر دے گی۔ گندے علم کی وجہ سے اس کا دماغ تھوڑا سن ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنا رحم کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتی، وہ خود ہی کہنے لگے، جو ہدایات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر عمل کریں اور کیوں کیسے ان سوالات سے پرہیز کریں۔ جتنا جلدی ہو سکے نکاح سے پہلے ایک کالا بکرا منگوا کر بچی کا صدقہ بھی دیں۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر ہم نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ انہیں سب بتاؤ، جھوٹ کی بنیاد پر ہم بچی کی زندگی کی شروعات نہیں کریں گے۔ اگر انہیں اعتراض نہیں تو بسم اللہ کریں، ورنہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے میں نے فون کر کے اپنی بہن کو تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی کہ میں نے اتنی پریشانی میں ہوتے ہوئے اس سے تذکرہ کیوں نہ کیا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا اور اگلے ہی دن اپنے شوہر اور نوید اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں اور ہم نے نکاح کی تاریخ پکی کر دی۔ رخصتی 1 ماہ بعد رکھی گئی۔ الحمدللہ اب میری بچی کی رخصتی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ واقعی میں اولاد کا دکھ انسان کو اندر سے کتنا توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر ماں کی گود ٹھنڈی رہے اور اللہ پاک ایسے عمل کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے، آمین۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت سے بھی انکار کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی آج کی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔